अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम तहम्मुल, बुर्दबारी, तवाज़ु और इनकिसारी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बर्दाश्त करना यह हौसलामंद लोगों का काम है। हर आदमी अफ़्व दरगुजर से काम नहीं ले सकता। हर आदमी की तबीयत में हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी ये नहीं होती। हालांकि ये ऐसी सिफ़ात हैं जो एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई आदमी इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो तो उसे दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी और नजात की बशारत दी गई। मगर बहुत कम लोग हैं जो इन सिफ़ात पर तवज्जो देते हैं। सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं। जो मुक़र्रब बंदे हैं, व इबादुर रहमान, के जो अल्लाह ताला के रहमान के बंदे हैं। बंदे तो सभी हैं, सारे इंसान उसी के पैदा किए हुए हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ जो मंसूब किया है उससे उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, उनकी एक मुस्बत शान पैदा होती है उससे। व इबादुर रहमान, गोया अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे, मुक़र्रब बंदे, उनकी जो मुख्तलिफ सिफ़ात बयान की गई, उनमें से एक सिफत का इस मौजू के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब कभी कोई नादान उनसे कोई गुफ्तगू करता है और उसमें अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, अल्फाज का गलत इंतखाब करता है, तो वो उलझते नहीं हैं, बल्कि वो सलाम करते हुए अपने दामन को बचाकर आगे निकल जाते हैं। जैसे दूसरी जगह कहा, वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। जब इस तरह की लग़वियात से, फजूल चीज़ों से, यूजलेस चीज़ों से उनका वास्ता पड़ता है तो अपने दामन को बचा कर निकलने की कोशिश करते हैं। ये मोमिन बंदों की निशानी है। और बाकी लोग क्या हैं? दूर से करीब आते हैं अपने आप को उसमें मुलव्वस करने के लिए। तो कोई भी आदमी ऐसी नादानी की बात करे, अब आप जवाब देने बैठ गए, उसका जवाब देने का फायदा क्या होगा? जवाब उसे दीजिए जो उसको समझता हो, जो उसकी कदर करता हो। और जो आदमी इतना नादान है कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, तो आप अगर उसका जवाब भी देंगे तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? इसीलिए सूरह आले इमरान के अंदर मोमिन बंदों की, इबादुर रहमान की, औलिया की कुछ ख़ास बातें बताई गई। उनमें से एक जिसका इस मौजू के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि वो लोग कैसे होते हैं? गुस्से पर कंट्रोल करने वाले और लोगों से दरगुजर, अफ़्व दरगुजर का मुआमला करने वाले। अब गुस्से पर कंट्रोल करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने किसी ने कोई नादानी की हरकत की, अब आपका जी चाहता है कि उसको उसी तरह से बदला लिया जाए, उसका मुंह फाड़ दिया जाए, उस पर हमला कर दिया जाए। ये इंसान की तबीयत चाहती है, मगर शरीयत कहती है कि नहीं, रुकिए, इत्मीनान के साथ, आराम के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ आपका इक़दाम होना चाहिए। गुस्से के मौके पर अपने आप को कंट्रोल करना, जब्त करना, यही तो कमाल है। और जब आदमी गुस्से पर कंट्रोल कर ले, बहुत से फितने और फसाद से अपने आप को वो बचा लेगा, बहुत सारी नादानियों से अपने आप को बचा लेगा। क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, फट पड़ता है। जैसे हदीस में कहा गया, मुनाफिकीन की निशानियों में से व इज़ा खासम फजर, कि जब कभी किसी के साथ कोई बहस, आर्ग्यूमेंट, तकरार हो जाए, फट पड़ते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब उन्हें पता नहीं चलता कि मैं अपनी ज़बान से क्या कह रहा हूँ, क्या मैं इक़दाम कर रहा हूँ जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो पछताएगा। लाख बार बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं, एक बार उसी वक्त कंट्रोल करने का फ़ायदा है। क्योंकि आप गुस्से में जो डैमेज करना था वो कर दिए। अब उसके बाद आप नादिम हो रहे हैं, पछता रहे हैं, हसरत का इजहार कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, टू लेट। वो जो चीजें होने वाली थी वो तो हो चुकी हैं। कभी लोग गुस्से के अंदर किसी को मार दिए, किसी को गाली दे दी, किसी को कत्ल कर दिया। अब जब जेल में पड़े हुए हैं 10 साल के लिए, अब वहां पर तौबा भी हो रही है, वहां पर पछतावा भी, नादानी का इजहार, सब चीजें हो रही हैं, मगर क्या फायदा? जो टाइम था कंट्रोल करने का, अगर आपने उसमें अपने आप को जब्त न किया तो फिर नतीजा भुगती है। कितने फसादात, कितनी लड़ाइयां सिर्फ इस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं
جو غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو مومن بندوں کے اندر حلم، بردباری کی جو صفت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات غصے میں آدمی ایسے کام کر جاتا ہے جس کا زندگی بھر اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر تواضع، انکساری، حلم اور بردباری کی صفات اپنائے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے سلسلے میں اپنا کام کر رہے تھے، اور اس زمانے میں بتیوں کا ایسے رواج تو نہیں تھا، چراغ جلایا جاتا تھا، تو ان کی لونڈی ایسے گزری آگے سے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ان کی روشنائی اور لکھنے پڑھنے کی چیزیں تھیں وہ سب خراب ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک لکھنے پڑھنے والے کو اگر اس کی ان چیزوں پر کوئی خلل اندازی ہو تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور ہر آدمی جو تصنیف و تالیف، لکھنے پڑھنے کا عادی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس موقع پر اس کا غصہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غصہ آ گیا کہ اتنی محنت سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ اس طرح سے گزری کہ یہ سب چیزیں خراب کر دی۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو غصے کا اظہار کیا، کوئی زیادہ سخت سوس بھی نہیں کہا، مگر وہ لونڈی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ جانتی تھی کہ یہ موقع ہے، تو اس نے فوری طور پر سورہ آل عمران کی وہی آیت کوٹ کی۔ دیکھیے ان کو بھی معلوم تھا یہ نفسیاتی جو چیزیں ہیں، وہ بھی جانتی تھی کہ امام بخاری اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تو فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو آپ نے ایک دم یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب جب قرآن کی آیت وہ کوٹ کر رہی تھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، غصہ ختم۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ نے آگے بھی کچھ کہا ہے۔ اب دیکھیے قصور بھی کر کے اس نے معاوضہ بھی لے لیا۔ اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، عفو درگزر سے بھی کام لیتے ہیں، اس کے آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ تو امام بخاری نے کہا جاؤ تم کو میں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ہے نیک لوگوں کا انداز اور وتیرہ کہ انتہائی غصے کے موقع پر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو اس کی وجہ سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے فرمایا گیا ما نقص صدقۃ من مال، کہ اگر کبھی آدمی صدقہ دیتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کی دولت کم ہو گئی، مگر اس کی دولت کم نہیں ہوگی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اگر کوئی آدمی عفو درگزر سے کام لے تو اس کے رتبے میں اور شان میں کوئی کمزوری نہیں واقع ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا، اس کی تکریم زیادہ ہوگی۔ اور کہا گیا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان اور بڑھا دیتا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان گھٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی شان میں، اس کی عظمت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، تکبر کے موقعوں پر بھی عجز و انکساری کا ثبوت دیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے تھا، عجز و انکساری کا، تواضع کا معاملہ کیسے تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت عظیم فتح تھی، عظیم ترین فتح تھی مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ کس حالت میں نکلے تھے، مگر اب آپ ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 10,000 سے زیادہ مجاہد صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں، کعبۃ اللہ جوں جوں قریب آتا جا رہا ہے، آپ کی پیشانی جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے، اس طرح کہ جیسے اونٹنی کے کوہان سے لگ گئی جا کر۔ حالانکہ وہ موقع تو ایک سپہ سالار کے لیے فخر و غرور کا موقع ہے کہ میں کس طرح وکٹر کے طور پر، فاتح کے طور پر یہاں پر داخل ہو رہا ہوں، میرے ایک اشارے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر جو حقیقت کو پہچانے، جو اپنے نفس کو پہچانے، جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کو پہچانے، وہ کبھی فخر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عجز کا، انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان بھی کیا کیا کہ یہ کامیابی کا کریڈٹ کس کے سر جاتا ہے؟ میرے سر، آپ کے سر نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی اکیلا ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے
سزاوار کوئی ہے تو پھر وہ اکیلا اللہ رب العالمین اسی کی ذات ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس اکیلے نے سارے جتھوں کو شکست دے دی جو ہم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اگر ہمیں کامیابی ملی ہماری قوت سے نہیں، ہماری طاقت سے نہیں، یہ کامیابی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی اکیلے مدد فرمائی، یعنی اعلان آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان، اللہ کی عظمت کا اعلان، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس لیے مجھے یہ کامیابی ملی۔ حالانکہ یہ موقع ہے سپہ سالار کو تکبر کرنے کا، گھمنڈ کرنے کا، مگر آپ نے کیا انداز پیش کیا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان کو عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر کس طریقے کا مظاہرہ آپ نے فرمایا، جس کے اندر صبر ہے، ضبط ہے، اپنے آپ پر کنٹرول ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جہاں پر ایک اعرابی، ایک بدو آدمی وہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور راستے میں گزرتے ہوئے اس نے آپ کو روکا، اور روک کر آپ کی جو چادر اوپر تھی اس زور سے کھینچا کہ اس کی وجہ سے آپ پر نشان پڑ گئے، یعنی سخت تکلیف آپ نے محسوس کی۔ دیکھا گھوم کر تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے اچھا حصہ دیجیے۔ یعنی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن کس انداز سے مانگ رہا ہے؟ آپ سے طلب کر رہا ہے، مگر کس انداز سے طلب کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا، ظاہر ہے کہ ان کو غصہ تو آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر جب اس کا یہ جملہ سنے کہ مجھے کچھ زیادہ دیجئے تو آپ مسکرا دی۔ حالانکہ یہ غصے کا موقع تھا، لیکن آپ مسکراتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کو دے دو جو اس کی ضرورت ہے۔ یعنی غصے کے موقع پر مسکراہٹ۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی کیا ہوا؟ جب مشرکین عرب آپ کے سامنے کھڑا کیے گئے، سارے کھڑے ہوئے تھے، کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا انت اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک مشفق و مہربان بھائی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی مشفق اور مہربان تھے۔ بس اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے بڑے سنگین جرم کیے ہیں ان کے خلاف، اگر یہ چاہیں تو ہمارے لیے کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم سب کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، یہ بردباری، یہ تواضع اور انکساری تھی کہ آپ نے جب یہ اعلان کیا تو ان کے پاؤں میں آپ نے زنجیریں نہیں ڈالی، مگر ان کے دل میں آپ نے اپنی محبت اور اخلاق کی زنجیریں ڈال دی۔ وہ کہاں جا سکتے تھے آپ کو چھوڑ کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے سخت موقع بھی آئے اور بعض ایسے بھی موقع آئے جو بظاہر غصہ دلانے والے ہیں۔ مثلا گھریلو زندگیوں میں دیکھیں، اکثر صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لاتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، نبی سے فیض حاصل کریں، نبی سے محبت ہو، تو اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو بھی لاتے۔ ایک موقع پر ایک صحابی چھوٹی بچی کو لے آئے، وہ آپ کی گود میں پیشاب کر دی۔ بظاہر تو یہ غصے کی بات ہے، جیسے ہم لوگ ہوتا ہے، اگر چھوٹے بچے پیشاب کر دیں بڑے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہونے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ میرے کپڑے خراب کر دیے، میرا بدن خراب کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا، فوری تھوڑا سا پانی منگایا اور پانی اس پر چھڑک دیا، اس کو صاف کر دیا۔ اس طرح مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور کسی کو ناراض ہونے کا موقع بھی نہیں دیا، کیونکہ جب آپ خود ناراض نہیں ہیں تو پھر صحابہ کرام اس پر کیسے ری ایکشن کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام کیسے اس کے خلاف کوئی بات کر سکتے تھے؟ بظاہر تو یہ غصے کا موقع تھا، مگر آپ نے کس طرح تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر ایسے ہوا، ایک صاحب تشریف لائے اور وہ آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر بھینچنا شروع کر دیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی، دیکھا کون ہے؟
تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جو کچھ میرا معاملہ ہے، دین لین کا جو قرض کا مسئلہ ہے، وہ بر وقت جلدی ادا کریں۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایڈوائز کرو تم لوگ کہ جو کچھ لین دین کا معاملہ ہے بر وقت اور صحیح طور پر کرو، اور اس کو یہ ایڈوائز کرو کہ نرمی کا معاملہ کرے، اس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کوئی حرکت نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نادانی کے باوجود صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ ایڈوائز کرو مجھے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا، اور یہی انداز آپ دیکھیں بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پیدا ہوا۔ مگر اس سے کوئی یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط باتوں پر سمجھوتا کرتے رہے یا غلط باتوں پر بھی نرمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ نہیں، جہاں حدود اللہ کی بے حرمتی ہوئی، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے وہاں پر کوئی تحمل مزاجی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ وہاں پر غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے تھے، جو جائز اور ضروری ہوتا۔ کوئی آدمی اگر توحید کے بجائے شرک کو ترجیح دے رہا ہے، کوئی آدمی کوئی غلط چیز کا نعرہ بلند کر رہا ہے، تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، وہاں آپ خاموشی نہیں اختیار کرتے۔ گھریلو زندگی میں، روز مرہ کے معاملات میں، اس میں آپ پوری تواضع کا مظاہرہ کرتے اور پورے حلم بردباری کا مظاہرہ آپ کیا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام میں صفت تھی، یہی محدثین میں، ائمہ میں یہ صفات آپ کو مختلف طریقوں سے دیکھنے میں ملیں گی۔ اور بعض وہ لوگ جو موجودہ زمانے میں بھی ایسے لوگ جو دین کے مزاج کو سمجھنے والے ہوں، وہ اسی طرح سے اچھا مظاہرہ کرتے۔ دیکھیے، غصے میں آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی کم ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ ایسی نادانی کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو بعد میں خود اسی کے لیے پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ جب کنٹرول میں رکھے گا، بردباری کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کا دماغ صحیح کام کرے گا، فیصلہ کرے گا تو صحیح فیصلہ کرے گا، طیش میں آئے گا تو غلط فیصلہ کر سکتا ہے وہ۔ جیسے ایک بہت مشہور مناظر گزرے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بڑے کامیاب ڈیبیٹر مناظر گزرے ہیں وہ۔ بہت سے لوگ ان کے مناظروں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک مناظرہ تھا، اس میں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر طے کیا کہ انہیں بھیج دیا جائے گا مناظرہ کرنے کے لیے، اور یہ گئے مسلمانوں کی نمائندہ بن کر۔ جب انہیں معلوم ہوا فریق مخالف کو کہ ثناء اللہ امرتسری مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے مناظر ہیں، تو اس نے سوچا کہ مناظرے میں تو میں ہار جاؤں گا، تو وہ ایسی ترتیب اس نے سوچی پہلے سے ہی ہیلا کہ مناظرے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، یہ شکست کھا جائیں۔ اور جب سب جمع ہوئے ایک جگہ، تو اس نے کہا کہ میں نے چیلنج دیا تھا مناظرے کا مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ یہ طیش اور غصے کا موقع تھا، مگر انہوں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بالکل معلوم ہے، کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، شہادتین کا اعلان کرتا ہے۔ فوری مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، سب گواہ رہو کہ میں اب کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ اب اس کے بعد کہا اب تو میں مسلمان ہو گیا، اور اب کرو میرے ساتھ مناظرہ۔ اب وہ جو پوائنٹ کو سوچ کر آیا تھا وہ تو برباد ہو گیا اس کا۔ مولانا نے بڑی اچھے انداز سے اس کی ساری تدبیر کو اسی کے خلاف لوٹا دی۔ اب یہ کب ممکن ہوا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوا جبکہ اس کے غیظ و غضب میں بھڑکانے والے جملے کو انہوں نے تحمل مزاجی کے ساتھ پلٹ دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نامی گرامی تبلیغی مؤسس سمجھے جاتے ہیں، ان کی بڑی خدمات تھیں اس مسئلے میں کہ وہ مختلف قریوں میں مختلف لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کیا کرتے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ وہ اپنی دین کی بات کہیں پیش کر رہے تھے، تو کوئی دیہاتی سا آدمی تھا، جنگلی اور گنوار قسم کا، اس نے مولانا پر حملہ کر دیا۔ جب مولانا پر حملہ کیا تو یہ غصے کا موقع تھا، وہ تو اس کی ہمدردی میں آئے تھے، اور ہمدردی کے بجائے اس نے یہ بڑی نادانی کی بات کی۔ تو مولانا کو چاہیے تھا کہ حملے کا جواب حملے سے دیتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، بردباری سے، تحمل سے، عجز و انکساری سے اس کا مظاہرہ کیا۔ جب ان پر حملہ کیا تو مولانا نے اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا کہ بھائی تم نے اپنا کام تو کر دیا، جو مارنا تھا
یا مجھ پر حملہ کر دیا، اب میری بھی گزارش سن لو۔ اب وہ آدمی بہت پریشان ہوا کہ میں تو اس کے ساتھ اتنی توہین کر رہا ہوں اور یہ الٹا مجھے اپنی بات سنانا چاہ رہا ہے۔ بہت شرمندہ ہو کر اس نے کہا اچھا سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے دین کی بات اس کے سامنے کی۔ تو اب دیکھیے غصے کا موقع ہے، لیکن غصے کو پی کر انہوں نے ایک بہترین اور حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ تو یہ فائدہ ہے اگر آدمی غصے پر کنٹرول کرے تو اس کے ذہن و دماغ میں ایسے فیصلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے بھی مفید اور بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عجز و انکساری کی بات کی گئی اور اس کی جو ترکیب بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو طیش آ جائے یا غصہ آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت آپ زبان کو ذرا سا کنٹرول میں کر لیں، اپنی پوزیشن بدل دیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، یا تھوڑا سا پانی پی لیں یا وضو کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو شیطانی اثرات ہیں وہ اسی وقت رفع ہو جائیں گے، اور تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو ریئیکشن کی جو کیفیت ہے، رد عمل کی جو کیفیت ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ نتیجے میں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، دونوں اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کمزور ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی شان اس سے زیادہ اونچی کر دے گا۔ تکبر کر کے آپ کیا کریں گے؟ غرور کر کے آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ دولت آپ کی ہے؟ کیا یہ جسمانی صلاحیتیں ساری آپ کی ہیں؟ کیا اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کی ہیں یا اس پر آپ کا کنٹرول ہے؟ نہیں، دولت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ صحت اللہ کی دولت ہے، جب چاہے صحت سے آدمی کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ زندگی پر میرا اپنا کنٹرول نہیں ہے، زندگی جب چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ جب یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو میں پھر تکبر کس بات کا کروں؟ میں اگر غرور کرنا بھی چاہوں تو کس بات پر غرور کروں؟ اگر آدمی اپنے منعم حقیقی دینے والے کو پہچانے گا تو اس کے اندر عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یا اللہ یہ نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، میں جب تک تیری توفیق رہے گی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا، اور جب تیرا فیصلہ ہوگا نہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور نہ میں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں، یہ جب بات پیدا ہوگی تو وہاں عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اتنا اونچا مقام دیں گے کہ وہ لوگوں کے جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرنے لگ جائیں گے، لوگوں سے ان کی عقیدت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمزور کر لے تو وہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے کم ہوگا لیکن پوری دنیا اس کو عظیم سمجھے گی، ورنہ تکبر کرنے والا صرف اپنے آپ میں بڑا سمجھا جائے گا مگر دنیا کے سامنے وہ ذلیل اور کمزور بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔